गोविंद गोविंद ने एक मर्तबा कुछ भिक्षुओं के साथ उस बाग में आराम किया जो कमला कंचनी ने गौतम के चेलों को दे डाला था। वहां उसने जिक्र सुना कि दरिया किनारे एक मांझी रहता है, यहाँ से दिन भर की मुसाफत पर, जिसको बहुत से लोग ऋषि कहते हैं। जब गोविंद सफर पर चला तो इसी रास्ते पर हो लिया कि वो इस मांझी को देखने का मुश्ताक था। इसलिए गो इसका जीवन धर्म के मुताबिक था और 9 उम्र भिक्षुओं के हलके में वह अपनी उम्र और मर्तबे से इज्जत की निगाह से देखा जा रहा था, मगर उसका मन अब भी बेचैन था और उसकी जुस्तजू न आसूदा थी। वो दरिया के पास पहुंचा और बूढ़े से कहा कि उसे दरिया पार ले जाए। जब वो दूसरे किनारे पहुंचकर नाव से उतरने लगे तो गोविंद ने बूढ़े से कहा, तुम भिक्षुओं और यात्रियों के साथ बहुत मेहरबानी से पेश आते हो और उन्हें पार ले जाते हो। क्या तुम भी राह हक के मुतलाशी हो? बूढ़े के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ए मोहतरम, क्या तुम भी अपने आप को मुतलाशी कहते हो? तुम जो उम्र रसीदा हो गए हो, गौतम के चीलों के भेस में हो। हाँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, गोविंद ने कहा, मगर मैंने जुस्तजू नहीं छोड़ी। मैं जुस्तजू कभी ना छोड़ूंगा। यही मेरी तकदीर है। मुझे यूं लग रहा है कि तुमने भी ये जुस्तजू की है। मुझे इसके बारे में बताओगे दोस्त? सिद्धार्थ ने कहा, मैं तुम्हें काम की क्या बात बता सकता हूँ, सिवाय इसके कि तुम शायद ढूंढते बहुत हो और अपनी जुस्तजू की वजह से कुछ पा नहीं सकते। वो किस तरह? गोविंद ने पूछा। जब कोई आदमी ढूंढता है, सिद्धार्थ ने कहा, तो होता यह है कि उसे वही चीज़ नज़र आती है जिसकी उसे तलाश होती है। वो कोई चीज़ ना पा सकता है, ना अपने आप में जज्ब कर सकता है, इसलिए कि उसके सामने एक ही मकसद है, इसलिए कि उस पर एक मंजिल की धुन सवार है। जुस्तजू के मायने हैं एक मकसद, मगर पा लेने से मुराद है आज़ाद होना और नई चीज़ें कबूल करने के काबिल होना, किसी मकसद का पाबंद ना होना। तो ए मोहतरम, तुम शायद वाकई मुतलाशी हो, क्योंकि अपने मकसद की तलाश में तुम बहुत सी ऐसी चीज़ों को नहीं देख पाते जो बिल्कुल तुम्हारी नाक के नीचे हैं। मैं समझा नहीं, गोविंद ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? सिद्धार्थ बोला, एक दफ़ा ए मोहतरम, बहुत साल पहले तुम इस दरिया के पास आए थे और तुम्हें यहाँ एक आदमी सोता हुआ मिला था। तुम उसके पास बैठ गए कि जब तक वो सोता रहे तुम उसकी हिफाजत करो, मगर तुमने सोने वाले आदमी को नहीं पहचाना। गोविंद गोविंद भिक्षु हैरत ज़दा और मशहूर होकर मांझी सिद्धार्थ को देखता रहा। तुम सिद्धार्थ हो? उसने झींपते हुए कहा। मैं तुम्हें इस मर्तबा भी नहीं पहचान सका। तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुशी हुई सिद्धार्थ, बहुत खुशी हुई। तुम बहुत बदल गए हो मेरे दोस्त। और क्या तुम भी मांझी बन गए हो? सिद्धार्थ हंस पड़ा। हाँ, मैं भी मांझी बन गया हूँ। बाज़ लोगों को बहुत बदलना पड़ता है और तरह तरह के भेष भरने पड़ते हैं। मेरे दोस्त, मैं भी उन्हीं में से हूँ, मगर मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ और तुम्हें दावत देता हूँ कि तुम एक रात मेरी कुटिया में गुजारो। गोविंद रात को इस कुटिया में रहा और उस बिस्तर पर सोया जो कभी वासुदेव का था, और अपने पुराने दोस्त से बहुत सारे सवाल पूछता रहा। और सिद्धार्थ के पास उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ था। जब अगली सुबह गोविंद के जाने का वक्त हो गया तो उसने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा, इससे पहले कि मैं अपनी राह लगूं, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हारा कोई अकीदा, नज़रिया या इल्म है जिसकी तुम पैरवी करते हो, जो तुम्हें ज़िंदगी गुजारने और नेकी करने में मदद देता है? सिद्धार्थ कहने लगा, तुम तो जानते हो मेरे दोस्त कि नौजवानी में जब हम सन्यासियों के साथ जंगल में रहते थे तो मैं नज़रियात और असातिज़ा से मायूस हो गया था और उनसे किनारा कशी अख्तियार कर ली थी। मेरे सोचने का अंदाज अब भी वही है। हालांकि जब से लेकर अब तक मुझे बहुत से उस्ताद मिले। एक सुंदर कंचनी बहुत दिनों तक मेरी गुरु रही, फिर एक व्यापारी था और एक ज्वारी था, और एक दफ़ा गौतम बुद्ध के भिक्षुओं में से मेरा उस्ताद बना। मैं सो रहा था और वो यात्रा पर जाते जाते मेरे पास आन बैठा। मैंने उससे सीखा और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार। मगर सबसे ज़्यादा मैंने इस दरिया से और यहाँ अपने पेशरो वासुदेव से सीखा। वो सीधा साधा आदमी था, सोचने वाला नहीं था, मगर वो जिंदगी के असल जौहर तक इस तरह पहुंच गया था जिस तरह गौतम बुद्ध पहुंचा था। वो बहुत नेक आदमी था, मुकद्दस था। गोविंद बोला, सिद्धार्थ, मुझे लगता है मजाक करने की तुम्हारी आदत अभी गई नहीं।
میں تمہاری بات پر یقین کیے لیتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ تم نے کسی استاد کی پیروی نہیں کی، مگر کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اپنے بھی نظریات نہیں تو خیالات ضرور ہیں؟ تم نے کیا وہ علم دریافت نہیں کیا جس نے زندہ رہنے میں تمہاری مدد کی؟ اگر تم کچھ اس کے بارے میں بتا سکو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ سدھارتھ نے کہا، ہاں، میرے الٹے سیدھے خیالات اور معلومات ضرور ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ 1 گھنٹے کے لیے یا دن بھر کے لیے مجھے علم بھی حاصل ہوا، جیسے آدمی اپنے دل میں زندگی محسوس کرتا ہے۔ میرے بہت سے خیالات رہے ہیں، مگر تمہیں ان کے بارے میں بتانا بہت مشکل ہوگا۔ مگر ایک خیال ایسا ہے جس کا میرے دل پر گہرا اثر ہے، اور گووند وہ یہ ہے کہ دانائی سکھائی نہیں جا سکتی۔ وہ دانائی جو آدمی کسی کو سکھانا چاہے حماقت لگتی ہے۔ تم مذاق کر رہے ہو، گووند نے کہا۔ نہیں، میں تمہیں وہی بتا رہا ہوں جو میں نے دریافت کیا ہے۔ علم تو سکھایا جا سکتا ہے، مگر دانائی سکھائی پڑھائی نہیں جا سکتی۔ آپ اس کی جستجو کر سکتے ہیں، اسے پا سکتے ہیں، اسے جی سکتے ہیں، اس سے قوت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں، مگر آپ یہ دانائی کسی کو سکھا نہیں سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے۔ اس بات کا شک تو مجھے اس وقت بھی تھا جب میں نوجوان تھا، اور یہی چیز تھی جو مجھے استادوں سے دور بھگاتی تھی۔ ایک خیال اور ہے میرا، جسے بھی تم مذاق اور نادانی سمجھو گے، اور وہ یہ کہ ہر سچ کے اندر اس کا الٹ بھی اتنا ہی سچا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک سچائی کو الفاظ میں اس وقت سمیٹا اور ظاہر کیا جا سکتا ہے جب وہ یک طرفہ ہو۔ ہر وہ بات جو سوچی جاتی ہے اور الفاظ میں ظاہر کی جاتی ہے یک طرفہ ہے، ادھورا سچ ہے، اس میں کلیت، یکتائی اور تکمیل کی کمی ہے۔ جب تتھاگت بدھ نے دنیا کے بارے میں سکھلایا تو اسے 2 حصے کرنے پڑے، سنسار اور نروان، مایا اور سچ، دکھ اور مکتی۔ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، اور جو لوگ سکھاتے پڑھاتے ہیں ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ مگر دنیا جو ہمارے اندر باہر ارد گرد ہوتی ہے وہ کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ کوئی بھی آدمی یا کوئی کام مکمل طور پر سنسار یا مکمل طور پر نروان نہیں ہوتا۔ نہ کوئی آدمی پورے کا پورا رشی منی ہوتا ہے، مگر ایسا لگتا ہے اگر وہ اس لیے کہ ہم اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ وقت ہی اصلی چیز ہے۔ وقت حقیقت نہیں ہے گووند، مجھے یہ احساس بار بار ہوا ہے، اور اگر وقت حقیقی نہیں ہے تو وہ لکیر جو اس دنیا کو اور ابدالآباد کو، دکھ اور مکتی کو، اچھے اور برے کو الگ کرتی ہے، وہ بھی دھوکہ ہے، مایا ہے۔ وہ کس طرح؟ گووند نے حیران ہو کر پوچھا۔ سنو میرے دوست، میں بھی پاپی ہوں اور تم نے بھی پاپ کیے ہیں، مگر کسی دن یہ پاپی بھی برہما بن جائیں گے، کسی دن نروان حاصل کر لیں گے، کسی دن بدھ بن جائیں گے، اور یہ کسی دن بھی مایا ہے۔ یہ محض ایک تشبیہ ہے۔ کوئی پاپی بدھ بننے تو نہیں جا رہا، وہ ترقی تو نہیں کر رہا، حالانکہ ہمارے خیال میں اس کے سوا کوئی اور گمان نہیں آ سکتا۔ نہیں، پانی کے اندر بھی ایک ممکنہ بدھ موجود ہوتا ہے، اس کا مستقل پہلے سے ہے۔ اس میں چھپے ہوئے اور ممکنہ بدھ کو پہچاننا چاہیے، اس میں، تم میں، ہر ایک میں۔ گووند، یہ دنیا نہ تو نامکمل ہے، نہ تکمیل پر پہنچنے کے لیے کسی طویل راستے پر ارتقا پذیر ہے۔ نہیں، یہ تو ہر لمحے مکمل ہے۔ ہر گناہ پہلے سے اپنے اندر بخشش اور رحمت لیے ہوئے ہے۔ سارے بچے ممکنہ بوڑھے ہیں، سارے دودھ پیتے بچے اپنے اندر موت لیے ہوئے ہیں، اور سارے مردے حیات ابدی کے حامل ہیں۔ ایک آدمی کے لیے یہ دیکھنا ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا کہاں تک پہنچا ہے۔ چور اور جواری میں بھی بدھ موجود ہیں، اور برہمن کے من میں بھی چور ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ گیان دھیان میں وقت کا اثر زائل ہو جائے اور ایک ہی وقت میں ماضی، حال اور مستقبل میں جھانکا جا سکے، پھر ہر چیز اچھی ہے، ہر چیز مکمل ہے، ہر چیز برہما ہے۔ لہٰذا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اچھا ہے، زندگی بھی اور موت بھی، پوترتا بھی اور پاپ بھی، دانائی بھی اور نادانی بھی۔ ہر چیز لازمی ہے، ہر چیز کو صرف اثبات چاہیے، میری توثیق اور میری محبت بھری سمجھ بوجھ، پھر میرے ساتھ سب ٹھیک ہے، اور کوئی چیز میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے اپنے جسم و جان کے ذریعے سے یہ سوچا کہ میرے لیے یہ لازمی تھا کہ پاپ کروں۔ مجھے لوبھ چاہیے تھا، مجھے جائیداد و ملکیت کی جدوجہد کرنی تھی، متلی اور گھن کا تجربہ کرنا تھا، اور نراش کے پاتال میں گرنا تھا
تاکہ میں یہ سبق حاصل کر سکوں کہ مجھے ان کے خلاف مزاحمت نہیں کرنا ہے، تاکہ میں دنیا سے پیار کر سکوں اور پھر اس کی خواہشوں کی کسی تخیلاتی دنیا سے مقابلہ نہ کروں، اسی سے پیار کروں اور اس بات پر فخر کروں کہ میں زمیں زاد ہوں۔ تو گووند، یہ ہیں میرے وہ خیالات جو میرے من میں آتے ہیں۔ پھر سدھارتھ جھکا، زمین سے پتھر اٹھایا اور اسے ہاتھ میں تھام لیا۔ پھر اس نے پتھر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ پتھر ہے اور وقت کی ایک مدت گزرنے پر شاید مٹی ہو جائے، اور مٹی سے شاید پودا بن جائے، جانور یا آدمی بن جائے۔ پہلے جیسی بات ہوتی تو میں کہتا کہ پتھر تو بس پتھر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ بھی دھوکہ ہے۔ مگر آواگون میں یہ آدمی بن سکتا ہے، جاندار ہو سکتا ہے، تو اس کی بھی اہمیت ہے۔ تب میں نے یوں سوچا ہوتا، مگر اب میں سوچتا ہوں پتھر تو پتھر ہے، یہ جانور بھی ہے، دیوتا بھی ہے اور بدھ بھی۔ میں اس کی عزت اور اس سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ یہ کچھ ہے اور کچھ اور بن جائے گا، بلکہ اس لیے کہ یہ مدتوں سے سب کچھ ہے اور یہ ہمیشہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں کہ یہ پتھر ہے، اس لیے آج اور ابھی یہ مجھے پتھر نظر آ رہا ہے۔ مجھے اس کے ننھے منھے گڑھوں پر اور اس پر پڑے باریک نشانات اور اس کے زرد اور سرمئی رنگوں اور اس کی سختی اور اس کو ٹکرانے پر آتی آواز، اس کی سطح کی خشکی یا نمی، ہر چیز میں بہت معنویت اور اہمیت نظر آ رہی ہے۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو تیل یا صابن معلوم ہوتے ہیں، بعض تو پتے اور پیڑ معلوم ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک الگ ہوتا ہے اور ہر ایک الگ ڈھنگ سے اوم کا شبد کہتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک برہما ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پتھر بھی ہے، چکنا صابن جیسا، اور یہی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور بہت اعلیٰ اور پوجا کرنے کے لائق۔ مگر میں اس کے متعلق کچھ نہ کہوں گا۔ شبد سوچ کو پوری طرح ظاہر نہیں کر سکتے، اظہار ہوتے ہی وہ تھوڑے سے الگ ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے مسخ، تھوڑے سے احمقانہ۔ پھر بھی مجھے یہ اچھا لگتا ہے، اور یہ ٹھیک ہے کہ آدمی کے لیے جو چیز اچھی ہے اور اہم ہے اور دانائی رکھتی ہے وہ دوسرے کے لیے احمقانہ ہو۔ گووند خاموشی سے سنے جا رہا تھا۔ ذرا دیر بعد اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، تم نے مجھے پتھر کے بارے میں کیوں بتایا؟ میں نے نادانستہ یہ کیا، مگر شاید اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجھے محبت ہے پتھر سے اور دریا سے اور ان ساری چیزوں سے جو ہم دیکھتے ہیں اور جن سے ہم سیکھتے ہیں۔ گووند، میں پتھر سے محبت کر سکتا ہوں اور پیڑوں سے اور چھال کے ایک ٹکڑے سے پیار کر سکتا ہوں، یہ سب چیزیں ہیں، اور انسان چیزوں سے پیار کر سکتا ہے، مگر الفاظ سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا شکشا میرے لیے بیکار ہے۔ ان میں نہ سنگینی ہوتی ہے، نہ نرمی، نہ رنگ، نہ کھردرے کونے، نہ بو، نہ مزہ۔ ان میں الفاظ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ ہے جو تمہیں شانتی نہیں حاصل ہوتی۔ شاید مکتی اور نیکی کے لیے بہت الفاظ ہیں۔ سنسار اور نروان بھی محض لفظ ہیں گووند۔ نروان کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک لفظ ہے، نروان۔ گووند نے کہا، نروان محض ایک لفظ نہیں ہے میرے دوست، نروان خیال بھی ہے۔ سدھارتھ کہتا رہا، نروان خیال بھی ہو سکتا ہے، مگر میرے دوست مجھے اعتراف ہے کہ میں خیالات اور الفاظ میں زیادہ فرق نہیں کرتا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خیالات کو بھی زیادہ اہم نہیں سمجھتا۔ مثلا ناؤ پر ایک آدمی سوار ہوا کرتا تھا جو میرا پیش رو اور میرا گرو تھا۔ وہ ایسا تھا جو بہت برسوں تک دریا کو دھرم سمجھتا رہا اور دریا کے سوا کسی کی بھکتی نہیں کی۔ اس نے دیکھا کہ دریا کی آواز اس سے کچھ کہتی ہے، اس نے اس سے سیکھا، اس آواز نے اسے پڑھایا اور شکشا دی۔ دریا اسے دیوتا سامان معلوم ہوتا، اور بہت برسوں تک اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہوا کا ہر جھونکا، ہر بادل، ہر چڑیا، ہر کیڑا بھی اتنا ہی الوہی ہوتا ہے اور اتنا ہی جانتا ہے اور شکشا سکھاتا ہے جتنا کہ دریا جانتا ہے اور شکشا سکھاتا ہے۔ مگر جب وہ جنگل میں لوٹ گیا تو اسے سب معلوم تھا، اسے مجھ سے اور تم سے زیادہ معلوم تھا، بغیر کسی گرو کے، بغیر کتابوں کے، کیونکہ وہ دریا کو دھرم سمجھتا تھا۔ گووند نے کہا، مگر جس کو تم چیز کہتے ہو، کیا وہ کوئی حقیقت رکھتی ہے؟ اس کا کوئی باطن ہے؟ کیا یہ مایا کا دھوکہ نہیں جو محض ظاہر اور عکس ہو؟ یہ تمہارے پتھر اور پیڑ، کیا یہ سچ مچ ہیں؟ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، سدھارتھ نے کہا۔ اگر یہ مایا ہے تو پھر میں بھی مایا ہوں، اور یہ بھی میری جیسی فطرت رکھتے ہیں۔ یہ تو چیز ہے جو انہیں اتنا پیارا اور محترم بنا دیتی ہے، اسی وجہ سے تو میں ان سے محبت کرتا ہوں۔
ایک اور نظریہ ہے جس پر بھی تم ہنسو گے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے گووند کہ دنیا میں اہم ترین چیز محبت ہے۔ بڑے بڑے مفکرین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دنیا کا معائنہ کریں، اس کی تشریح کریں، اس سے نفرت کریں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اہم چیز ہے دنیا سے محبت کرنا، نفرت نہیں، حقارت نہیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں، بلکہ یہ کہ ہم اس قابل ہوں کہ دنیا کو، اپنے آپ کو، ساری چیزوں کو دیکھیں تو محبت اور احترام اور پسندیدگی کے ساتھ۔ میں یہ سب سمجھتا ہوں، گووند نے کہا، مگر یہ وہی ہے جسے تتھاگت نے، بدھ نے مایا کہا ہے۔ وہ تلقین کرتا تھا فیاضی اور تحمل اور ہمدردی اور صبر کی، محبت کی نہیں۔ اس نے ہمیں دنیا کے محبت کے بندھن میں بندھنے سے منع کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے، سدھارتھ نے کہا، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا نور پھیل گیا۔ مجھے معلوم ہے گووند، اور یہاں آ کر ہم معانی کی بھول بھلیوں میں، الفاظ کے تضاد میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ میں اس سے تو انکار نہیں کروں گا کہ محبت کے بارے میں جو کچھ میں نے کہا وہ گوتم بدھ کی شکشا کے خلاف ہے۔ اسی لیے تو میں الفاظ پر اتنا شک کرتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ تضاد بھی مایا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ گوتم اور میں ہم خیال ہیں۔ وہ بھلا کس طرح محبت سے انجان رہ سکتا تھا؟ لوگوں کا سارا دکھاوا اور عارضی حالت جانتا تھا، پھر بھی انسان جاتی سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اپنی ساری عمر اس بات کے لیے وقف کر دی کہ لوگوں کو سکھائے، ان کی مدد کرے۔ اور اس مہاتما کی طرح میرے چیز الفاظ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے کارنامے اور اس کی زندگی میرے لیے اس کے الفاظ اور اس کی باتوں سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے ہاتھ کا اشارہ میرے لیے اس کی رائے سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے خیالات اور گفتگو سے زیادہ میں اسے اس کی زندگی اور اس کے کام میں بڑا آدمی مانتا ہوں۔ وہ دونوں بڈھے بہت دیر تک خاموش رہے۔ پھر جب گووند چلنے کو تیار ہوا تو بولا، تمہارا شکریہ سدھارتھ کہ تم نے اپنے بعض خیالات مجھ پر ظاہر کیے۔ ان میں بعض انوکھے ہیں، میں ان کو فوراً تو نہیں سمجھ سکتا۔ بہرحال میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں سلامتی کے دن ملیں۔ مگر من ہی من میں وہ سوچ رہا تھا کہ سدھارتھ بھی عجیب آدمی ہے اور انوکھے خیالات رکھتا ہے۔ اس کی باتیں دیوانی لگتی ہیں، اور تتھاگت کے نظریات کتنے الگ ہیں اس سے۔ وہ بالکل صاف، واضح اور قابل فہم ہیں۔ ان میں کوئی بات عجیب یا الجھی ہوئی یا مضحکہ خیز نہیں ہے۔ مگر سدھارتھ کے ہاتھ پاؤں اور اس کی آنکھیں، اس کا ماتھا، اس کا سانس لینا، اس کی مسکراہٹ اور اس کا پرنام کہنے کا ڈھنگ، اس کی چال ڈھال، یہ سب اس کے خیالات سے الگ ہو کر مجھے متاثر کرتے ہیں۔ جب سے ہمارے تتھاگت بدھ نروان میں گئے ہیں، میں کسی ایسے آدمی سے نہیں ملا جس سے مل کر مجھے یوں لگا ہو کہ یہ آدمی پوتر ہے، مقدس ہے، سوائے سدھارتھ کے۔ اس کے خیالات چاہے عجیب ہوں اور اس کی باتیں نادانوں کی سی ہوں، مگر اس کی نظر اور اس کے ہاتھ، اس کا شریر اور اس کا بال بال، ان سب میں سے ایسی پاکیزگی، شانتی، اطمینان، نرم دلی اور سادھنا پھوٹتی ہے، وہ میں نے اپنے تتھاگت گرو کے پری نروان کے بعد کہیں نہیں دیکھی۔ جب گووند یہ سوچ رہا تھا اور اس کے دل میں کشمکش جاری تھی تو وہ بے حد لگاؤ کے ساتھ سدھارتھ کے سامنے جھکا۔ وہ خاموشی سے بیٹھے اس شخص کے سامنے بہت جھک گیا۔ سدھارتھ، اس نے کہا، اب ہم بڈھے ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس جنم میں ایک دوسرے کو پھر نہ دیکھ سکیں، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں دوست کہ تمہیں شانتی مل گئی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ مجھے یہ چیز نہ مل سکی۔ مجھے ایک شبد اور بتا دو، اے میرے بندھو، میرے قابل احترام دوست، مجھے ایسی بات بتاؤ کہ میں جس کا قیاس کر سکوں، جو میں سمجھ سکوں۔ مجھے ایسی کوئی چیز دو سدھارتھ جو راستے میں میری مدد کرے، کہ میرا راستہ بہت کٹھن ہے اور اس میں بہت اندھیرا ہے۔ سدھارتھ خاموش رہا اور چہرے پر ایک مطمئن، شانت مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا رہا۔ گووند اس کے چہرے کو پریشانی اور تمنا کے عالم میں دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں دکھ، انتھک جستجو اور مستقل ناکامی کی تحریر تھی۔ سدھارتھ نے یہ دیکھا اور مسکرایا۔ میرے پاس جھک جاؤ، اس نے گووند کے کان میں سرگوشی کی۔ آؤ، اور پاس، بہت قریب، مجھے ماتھے پر پیار کرو گووند۔ گووند حیران ہوا، مگر بے پناہ محبت اور آنے والے لمحے کے کچھ اندازے نے اسے تعمیل پر مجبور کر دیا کہ وہ ایسا کرے۔ وہ اس کے پاس جھکا اور اپنے ہونٹوں سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ جو ہی اس نے ہونٹ رکھے، اس کے ساتھ بہت انوکھی بات ہوئی۔ جب وہ سدھارتھ کی عجیب و غریب باتوں میں گم تھا اور وقت کے تصور کو زائل کرنے کی لا حاصل کوشش کر رہا تھا،
निर्वाण और संसार को एक ही समझने की कोशिश कर रहा था। जब वो अपने दोस्त के शब्दों के लिए हकारत, उसके वास्ते बेपनाह मोहब्बत और एहतराम के जज्बात से टकरा रही थी, तो उसके साथ ये हुआ। उसे अपने दोस्त सिद्धार्थ का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, उसके बजाय दूसरे चेहरे नजर आ रहे थे। बहुत से चेहरे, एक पूरा सिलसिला चेहरों का, हजारों लाखों चेहरे जो सब आते और गायब हो जाते, फिर लगता कि सब एक साथ वहाँ हैं। हर लम्हा बदलते हैं और नए हो जाते हैं, और जो सब के सब सिद्धार्थ थे। इसने मछली का चेहरा देखा, सुरमई मछली जो बहुत तकलीफ से अपना मुंह खोल रही थी, मरती हुई मछली जिसकी आंखें धुंधला गई थी। उसने पैदा हुए बच्चे का चेहरा देखा, लाल गुलाबी, और इस पर बुम्बे पड़े हुए थे और रोने पर तुला हुआ। उसने खूनी कातिल का चेहरा देखा जो किसी के बदन में छुरा घोंपने को था। इसी लम्हे उसने देखा ये कि मुजरिम हाथ पैर से बंधा नीचे झुक रहा है और जल्लाद उसका सर उड़ा रहा है। उसने नर और नारियों के नंगे बदन को सक्रो मस्ती के आलम में लिपटे और आशिक के मरहले तय करते देखा। उसने देखा कि लाशें पड़ी हैं, साकित, बेजान, ठंडी, खोखली लाशें। उसने जानवरों के सर देखे, सुअर, मगरमच्छ, हाथी, बेल, चिड़िया। उसने कृष्ण, कन्हैया को और अग्नि को देखा। उसने ये रूप और ये चेहरे एक दूसरे से हजार रिश्तों में जुड़े हुए देखे, सब एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे से मोहब्बत और नफरत करते हुए, एक दूसरे को तबाह और गारत करते हुए और असरनो पैदा होते हुए देखे। उनमें से हर एक फानी था, हर उस चीज़ का दुखता और मन भाता नमूना जो आर्जी है। फिर भी इनमें से कोई ना मरता, वो बस बदल जाते, असरनो पैदा होते रहते, नए जन्म लेते रहते और मुस्तक़लन नया चेहरा लिए होते। एक चेहरे और दूसरे चेहरे के दरमियान बस वक्त था। ये सारे चेहरे और शक्लें ठहरते बहते, उनका मिलाप होता, उनसे दो बन जाते, दूर निकल जाते और एक दूसरे में मदगम हो जाते। और इन सब के ऊपर सारे वक्त कोई पतली सी चीज़ थी, गैर हकीकी फिर भी मौजूद, बारीक शीशे या बर्फ़ की तरह तनी हुई, शफाफ जिल्द जैसी, सीप की तरह, पानी के नकाब की तरह। और ये नकाब सिद्धार्थ का मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जिस पर गोविंद अपने होंठ सख्त कर रहा था। बहती शक्लों की यकताई की मुस्कुराहट, ये मुस्कुराहट जो तमाम अमवात और पैदाइशों की हमवक्ती की मुस्कुराहट थी। सिद्धार्थ की ये मुस्कुराहट, ये तो बिल्कुल वही मुतमईन, कोमल, अथाह मुस्कुराहट, शायद मेहरबान, शायद मजाक उड़ाती हुई, हजार रूप वाली मुस्कुराहट जो गोविंद ने बहुत दफ़ा रौब के आलम में गौतम बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। गोविंद जानता था कि तथागत इस स्वभाव से मुस्कुराता है। अब उसे न ये मालूम था कि वक्त मौजूद भी है या नहीं, और ये मुजाहरा एक लम्हे के लिए हुआ या 100 बरस के लिए। ये कोई सिद्धार्थ था भी, और गौतम वो एक ज़ात और दूसरी बहुत सी जिन्हें अलूही तीर से ऐसा कारी ज़ख्म लगा था जिससे बहुत लुत्फ़ आता था। आलम वजद में और कैफियत इम्बिसात में गोविंद खड़ा रहा और सिद्धार्थ के शांत भरे चेहरे पर झुका रहा, जिस पर उसने अभी बोसा दिया था, जो अभी इन तमाम मौजूदा और आइंदा शक्लों का रंग मंच था। हजार रंग रूप वाले आईने के गायब हो जाने पर भी उसका नाक नक्शा न बदला था। वो धीरे धीरे मुस्कुराया, शायद बहुत मेहरबानी के साथ, शायद बहुत मजाक उड़ाते हुए, जैसे तथागत मुस्कुराता था। गोविंद झुक गया। आंसू जो रुक न सके उसके बूढ़े चेहरे पर टपकने लगे। बेपनाह मोहब्बत और बेहद आजिज़ाना ताज़ीम के जज्बात उस पर छा गए। वो नीचे झुका, बिल्कुल ज़मीन को छू गया, उस शख्स के सामने जो वहाँ साकित बैठा था और जिसकी मुस्कुराहट उसे हर उस चीज़ की याद दिलाती थी जिससे उसने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की थी, हर वो चीज़ जिसे उसने मुक़द्दस समझा था और जो उसकी ज़िंदगी में क़द्र व क़ीमत रखती थी।